माफौक़ अल-फ़ितरत चीज़ों पर यकीन तो नहीं रखता, लेकिन हुस्न ज़न ज़रूर रखता हूँ। मसलन कोई कहे कि उसने भूत प्रीत इफ़रीत देखे हैं, तो मैं इसे साइकियाट्री का मसला समझते हुए दिलचस्पी से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। और अगर कहानी सुनाने वाले को गवाह मिल जाए तो क्या कहना। मैं एक पशु से मिलने जा रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ, किस नगर में हूँ, किस जगह हूँ, आपके शौक़ को महमेज देने के लिए नहीं बताऊँगा। मैं चाहता हूँ आप खुद पहचाने मैं कहाँ हूँ। ज़ाहिर है मैं लाहौर से बाहर हूँ और अपने नाज़रीन पर छोड़ता हूँ कि वो खुद अंदाज़ा लगाएं मैं कहाँ हूँ। यहाँ इंसान का सबसे कदीम मज़हब शमानिज़्म बसता है। हम शमानिज़्म पर एक वीडियो दिखा भी चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। शमानिज़्म में दयाल एक ट्रांस की हालत में परियों से बातें करता है, पेशगोई करता है, अंदर इलाही का तजुर्बा करता है। पशु का तजुर्बा शमन के तजर्बे से कदर मुख्तलिफ है। पशु नींद की हालत में अपनी जगह से गैर इरादी तौर पे उठ जाता है, उसका मकाम बदल जाता है, यानी वो सोते में ही कई 100 मील दूर जा सकता है। वो चुड़ैलों का ताक़ुब करता है, चुड़ैलें भी इसके पास ख़ातीन के रूप में आती हैं। मैं औरत की तकरीम, इज़्ज़त और बराबरी का कायल हूँ, लेकिन ये एक रिवायत है जो बयान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। चुड़ैलों के रूप में औरतें किसी को मारना चाहती हैं और पशु इनसे या तो बरगेन करता है या इन्हें मार देता है या ज़ख्मी कर देता है, नुकसान पहुंचाता है या भगा देता है। मेरे कहने पे शायद आपको यकीन ना आए, शायद आपको देवमलाई किस्सा कहानी लगे, शायद आपको कोई फोकलोर लगे, लेकिन मेरे साथ पशु मौजूद हैं। इस कहानी का मज़ा पशु से बराह रास्त सुनने में आएगा। ये उर्दू नहीं बोल सकते। आपको ये पहली दफ़ा कब पता चला कि आप पशु बन रहे हैं? पशु बन इसलिए हमारे दोस्त असरार भाई, जो इस इलाके की सबसे मोतबर शख्सियत हैं, पशु की बातों का तर्जुमा करेंगे। पशु शना में बोलेंगे और असरार भाई तर्जुमा करेंगे। ये हैं पशु और ये असरार भाई। असरार भाई खुद राजों महाराजों के ख़ानदान से हैं, होटल बिजनेस करते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट फूड इनके यहाँ मिलता है। पशु का कहना है कि वो लड़कपन ही से चुड़ैलों का पीछा कर रहे हैं। अच्छा, कहता है कि कोई 15 साल की उम्र में तो यहाँ एक एक्सियन साहब थे यहाँ पिसन का, उसके साथ इसके बाप ने उसको दिया था कि आपके घर में काम करेगा, इसके बदले आप इसको सरकारी नौकरी दें कहीं पर। तो वो एक्सियन की ड्यूटी सिकरदों में थी, उसको साथ ले गया तो रास्ता बलाक था। एक्सियन साहब की शादी ये नौमल में हुई थी, तो रात उन्होंने फिर नौमल में क़याम किया था। नौमल जहाँ पुलो गिरोन है उसी के साथ वो राजाओं के घर है, वो राजा रॉयल फैमिली के हैं वो लोग। तो कहता है कि वहाँ सहन में इसके लिए गर्मियों का महीना था, कोई चारपाई लगा के इसको सुलाया था। कहता है कि रात जब वो नींद से उठा तो उस जगह में नहीं था, वो बाहर किसी और जगह में थे। एक अजीब गरीब मखलूक है, शोर मचा रहे हैं, डांस नाच रहे हैं। कहते हैं कि तुम भी उठो नाचो, तुम्हें हम खाने लाए हैं। तो तुम पशु बन रहे हो, अगर तुम पशु बन गए तो कल तुम हमें मारोगे, इससे पहले हम तुम्हें खाएंगे। कहता कि अचानक एक पशु आया नल तर से, कहता गंजा सा था, उनको मार भगाया। ये मेहमान आया है किसी और जगह से, इसको मत मारो, उनको मारा। तो बीच में खातून जो ये जानता है मिनापिन की थी शायरी, उसने बोला हाँ हाँ हाँ, ये बेचारा मेरा फिदा मेरा बेटे का हम उम्र है, इसको मत खाते हैं, इसके घर में बैल है कचेली में चरागाह में, उसको खाते हैं करके के मतलब उसको जब नींद से उठा सुबह हुई तो जल्दी से देखता है तो वो किसी और जगह में था, अपना चारपाई या सेटते हुए अंदर ले गया। तो वो अंदर से वो उनके बच्चे आके कहा कि भाई तुम रात किधर गए थे, तुम अपने जगह में नहीं थे। इसने कहा कि मैं अपने जगह में था करके छुपाया। अगले रात फिर ये वाक़या हुआ है।
پھر کہتا کہ باہر لا گئے، آج آپ کو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کھائیں گے، ناچو، یہ وہ کر رہے تھے کہ پھر وہ پشو آیا ان کو مارنے کے لیے، کہتے کہ پھر اب وہ شاعری نے کہا اس کا بیل ہے وہ کھاؤ، اس کو مت کھاؤ۔ تو کہتے کہ اچانک ان کا جو بیل تھا یہاں میناپن کے چراگاہ سے وہ اٹھا کے وہاں لے آئے نومل میں، اتنے میں ایک کہتے ایک بہت بڑا تختہ لایا، اس کے اوپر ایک آدمی کو لا کے لٹایا، اس آدمی کو انہوں نے وہ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ گوشت کاٹتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس چیز کو، چاپ کیا اس کو چھوٹے چھوٹے، اس آدمی کو وہ ایسے وہ بنایا چیز، اس کے اوپر وہ گائے کو لا کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے کر کے سب میں تقسیم کیا، کہتے کہ تم بھی کھاؤ تم بھی کھاؤ کہا۔ تو پھر وہ شاعریہ نے مداخلت کی، نہیں نہیں یہ تم مت کھاؤ، تم تو پشو بن رہے ہو، یہ کھاؤ گے تو تم بلا چڑیل بنو گے، اپنا اولاد میں دن ہو جائیں تو آپ کی اولاد بھی مر جائیں گے اور آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے مجھے چھڑوایا اور اس بندے نے اس کو مارا۔ کہتے ہیں کہ دوبارہ کہتے ہیں کہ وہ جو کھا پی کے وہ ہڈیاں وہاں چھوڑ دیے تھے، دوبارہ ان ہڈیوں کو لا کے جمع کر کے وہ بیل بن گیا۔ تو دو خواتین جو دو چڑیل تھے انہوں نے وہ بیل کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ صبح پھر ہوئی تو پھر یہ معاملہ ہوا، تو میں نے پھر وہ جو بندہ تھا اس کو بتایا، اس نے کہا اچھا ہو سکتا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ پھر واپس پسن لایا تو باپ سے ذکر کیا، تو باپ نے وہ جو بیل تھا وہ چراگاہ سے لا کے اس کو صدقہ دیا۔ یہ شروع کا واقعہ ہے اس کا، یہ جب وہ بن رہا تھا 15 سال کی عمر میں۔ پاشو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یہاں سے 100 کلومیٹر دور استور کے ایک فوجی کیمپ سے ملے۔ یہ پشو بن کے استور گیا تھا، حالانکہ کتنا کلومیٹر ہے، ابھی آپ جائیں گے یہاں سے استور۔ صبح کی اذان ہوئی تو اس کو ہوش آیا، چھاونی میں ہوش آیا، تو ایک دم سے وہ سنتری نے اس کو ہینڈز اپ کرایا، یہ کہاں سے چور آیا۔ سارے فوجی آ کے اس کا تلاشی لی، اس نے کہا کہ بھائی میں پشو ہوں، فلانی جگہ سے آیا ہوں، بھوکا ہوں، ٹھنڈ لگی ہے۔ تو پھر وہ اندر سب نے پوچھ گچھ کر کے، کیونکہ ہمارے فوجیوں کو پتہ ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ایسے واقعات کہتا ہے کہ کئی دفعہ ہوا ہے، یہ سکردو تک گیا ہے اس عالم میں، بلدستان گیا ہے، خنجراب ٹاپ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چڑیل ان کے گاؤں کی ہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اس کو وہ مارتا ہے نا، وہ خاتون شکلن پہچانتا ہے، وہ واقعی مرتی ہے وہ چڑیل۔ وہ جو چڑیلز ہے نا اس کو جو نظر آتی ہے وہ علاقہ کا ہی ہوتی ہے۔ تو کوئی ایسی خاتون ہے؟ میں نے پوچھا کہ ان کے تجربے میں کوئی ایسی عورت ہے جو چڑیل کے روپ میں آئی ہو اور ابھی حیات ہو، تو پاشو نے ایک عورت کا بتایا ہے۔ تو جناب وہ خلوان کے وہ تھا وہ مسجد ان کو شامو کا نو لفٹوں میں کا فوجما نشما بیان تھی دامودو تم وہ کنفرم ماما والی بومن دنگا تھا۔ اچھا، اس کے اوپر FIR ہوا ہے۔ اچھا، مطلب یاسین میں ایک ایسی چڑیل تھی مشہور، ٹھیکیدار کا وہ مزدور کو تنگ کرتی تھی، رات میں آ کے پاؤں سے کھینچتی تھی، وہ اٹھ کے پھر وہ بڑا مسئلہ بنا۔ تو پھر اس ٹھیکیدار نے اس کو بھیجا ہے ادھر، اس کو بتائے بغیر، اس کو پتہ تھا یہ کوئی چڑیل ہے۔ کہتا ہے کہ ادھر جب میں گیا تو رات کو ایک دفعہ آئی، کہتا ہے، تو اس کو پتہ چل گیا اچھا یہ معاملہ ہے، اس کو پاؤں سے کھینچا نا، پھر اس نے اس کو مارا، وہ بھاگ گئی۔ تو اگلے دن اس نے کہا کہ مزدور کو میرے پاس ایک بڑا سریا رکھو تاکہ میں اس کی مدد سے ان کو ماروں گا۔ کہتا کہ میں نے نیند جان بوجھ کر نہیں لائی اور کمبل میں لپیٹ کے بیٹھا، کہتا کہ وہ آ کے بیت کا درخت تھا اس کے اوپر آئی، اس سے پیچھے کنواں تھا، کنویں کی چھت پر آئی، آ کے پھر میرے پاؤں کے میرا کمبل اٹھا کے پاؤں سے چھیڑ رہی تھی۔ کہتا کہ دونوں پاؤں سے مل کے اس کو ایک لات مارا، پھر اتنے میں وہ میرے ہاتھ میں سریا ہے، اس سے ایسا اس کو مارا تو واہ، سارے مزدور اٹھ گئے، ایک آگ کا گولا کی طرح وہ غائب ہو گئی۔ صبح یہ بھی ہے کہ وہ جو چڑیل کو یہ مارے گا نا اس کو پتہ چلتا ہے، وہ منتیں کرتی ہے کہ وہ بندہ میرے پاس جائے، اگر یہ عیادت کے لیے اس کے پاس گیا تو وہ ٹھیک ہوتی ہے، وہ مرتی نہیں ہے۔ اس نے اپنے پوتے کو بھیجا کہ وہاں ایک بندہ ہے اس کو میرے پاس لاؤ، یہ آیا، ہماری دادی بیمار ہے تمہیں بلاتی ہے، تو اس نے جب اس کو کہا میں نہیں آتا ہوں نا،
نہیں آتا ہوں کہہ کے ٹھیکیدار کو بولا تو ٹھیکیدار نے کہا تم بھاگ جاؤ. تو پھر وہاں علاقے کا جو نمبردار تھا اس کا نام دیتا ہے فیض زمان. وہ آ کے کہا کہ تم نے ہمارا وہ بوڑھی امی کو مارا ہے. اس نے کہا کہ میں نے تھوڑا مارا ہے, وہ تو بلس چڑیل بن کے آئی تھی. نہیں, تم نے اگر وہ مر گئے تو تم نے قتل کیا ہے, یہ وہ کیا, تو یہ بھاگ گیا ہے. پھر بعد میں وہ مر گئی تو اس کے نام پر FIR ہوا ہے. پولیس گلگت آئی ہے, اس کو اریسٹ کیا ہے. اریسٹ کر کے اندر گزر لے گئے تھانہ. وہاں سارا جرگہ جمع ہوا ہے. بول کے سب نے کہا کہ اب اس کی کیا غلطی ہے, وہ تو چڑیل تھی, وہ آئی تو اس نے مارا ہے, اس کے گھر میں جا کے کسی کو نہیں مارا ہے. پھر علاقائی رسم کے مطابق وہ چپ ہو گئے, پھر اس کو چھوڑ دیا ہے. یہ واقعہ اس کا ہے, یہ سناتا ہے اس طرح. یاسین میں ٹھیکیدار شاہ جہان کا ٹھیکہ تھا. شروع یاسین ویلی کا جو پاور ہاؤس ہے وہ بناتے وقت. اچھا, کتنی ایکوریٹ ڈیٹیل ہے. پاشو کا کہنا ہے کہ اس نے گلگت میں ایک فساد ڈالا تھا کیونکہ ایک مذہبی عالم کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا جو پاشو نے خاک میں ملا دیا. مكان تمشايبهم جاء بقى غيبهم تلاقي دخن يقول طاق مسلم بمني تنشن تخدمني والآن من قالوا هكما بمن دومن من دقين كالتن من فاتن من آخري بس نمك بس جنگ من مي آخرين بابا شامل لنا وجهة صاحب خيار كنتم عامل حجاب من ندريبهم كه يعني بالكل فيت فانا نادمي اگر تیسن سن بازار کے پھرا میں ان کے پاس جا واٹر کیوں پہلے مجھے 28 ٹیشن لگن. اچھا, یہ کہتا کہ 7 پریاں ان کے اوپر آتی تھی. اس زمانے میں اس کو معلوم نہیں تھا. کہتی کہ ہم چچینیا سے آتے ہیں تمہارے لیے, اور راستے میں ہمیں بڑی تکالیف ہوتی ہے. تم کسی میت پہ جاتے ہو, کسی علاقے میں جاتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, تم مت جایا کرو. تو اس کو کیا پتا چچینیا کدھر ہے. کہتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ شادی کرو, تم نے شادی نہیں کرنا ہے, ہمارے ساتھ کرنا ہے. اور اس طرح اس کو ہدایت دیتے تھے, یہ کرو وہ کرو. تو اس وجہ سے یہ اس کے ماں باپ کہتے تھے کہ تمہاری شادی کریں گے, تو یہ انکار کرتا تھا اس وجہ سے کہ وہ اس سے ڈراتے تھے. مطلب تو اس قسم کی وہ ان کو آتی تھی. پھر اچانک ایک دن یہ ایز پشو گلگت میں ایک بندہ تھا وجاہت خان, جو کرنل حسن, جو گلگت کی آزادی میں ایک ہیرو تھا کرنل حسن, اس کا بیٹا ہے. اس کو اٹھایا چڑیلس نے. کہتا کہ میں ان کا تعاقب کرتے گیا, ان کو مارا. انہوں نے کہا کہ یہ وجاہت حسن جو ہے, اگر یہ بازار گلگت میں نکلے گا تو اس کو خطرہ ہوگا. اس کو خطرہ ہوا تو پھر پورا گلگت میں آگ لگے گا, ٹینشن ہوگا, سونیشیا فسادات ہوں گے. تو اس کا جو بکری ہے اس کے گھر کے سامنے باندھتا ہے, وہ اس کا ہمیں چاہیے وہ ہمیں صدقہ دے دے اور ہمارا بات مانے. نہیں یہ گلگت بازار میں پھرے گا تو یہ قتل ہو جائے گا, اور اس وجہ سے گلگت میں پھر آگ لگے گا. کہتا کہ صبح میں گلگت گیا ڈھونڈ کے, جا کے وجاہت کا نام مجھے پتا تھا لیکن مجھے نہیں جانتا تھا. ٹھیکیدار شاہ جہان چھلت کا تھا جو وہی جانتا تھا کیونکہ یہ اس کے ساتھ مزدوری کرتا تھا. شاہ جہان کے گھر گیا تو اس کو پتا تھا یہ پشو ہے. اس نے کہا کہ کمبخت کدھر سے آئے ہو, پشو ہو, کیا ہوا ہے. کہتا کہ میں بس اس طرح ایک مسئلہ ہوا ہے کہ حسن صاحب وہ کون ہے, وجاہت حسن, اس کو یہ ہوا اور یہ ہمیں دھمکی دیا ہے کہ وجاہت حسن اپنے بکری ہمیں دے دے, دوسرا روڈ پر مت پھرے گا تو پورا گلگت پہ آگ لگے گا. تو پھر اس نے وہاں ٹیلی فون کیا ہے اس کو. اس نے کہا کہ اس بندے کو میرے پاس لا. پھر اس کو گاڑی میں بٹھا کے وجاہت کے پاس گیا. وجاہت کو بتایا تو وہ اس کا بکری تھا, اس نے وہ صدقہ دیا. دیکھیے واپس یہ رات آ کے شاہ جان کے گھر میں تھا تو آدھی رات شاہ جان نے اس کو اٹھایا ہے, اٹھو گلگت میں سونیشیا فساد ہوا ہے, ہمیں بھاگنا ہے یہاں سے. تو کہتا ہے کہ واقعی یہ فساد ہو گئے, لیکن اس کی بات مان کر وہ حسن خان, کیونکہ گلگت کا الیکٹڈ ممبر تھا اس زمانے میں, وہ باہر نہیں نکلا. وہ کہتے تھے کہ وہ بڑا نام تھا, اگر وہ بھی مرتا یا کوئی اس کو مارتے تو اور فساد ہونا تھا.
تو یہ کہتا بھاگ کے میں یہاں آیا. بعد میں وجاہت نے ٹیلیفون کیا کہ بھائی اس بندے نے 100% صحیح کہا، یہ ہو گیا. اس طرح ہو کے وہ 88 میں بہت بڑا ٹینشن ہوا گلگت میں. وہ ٹینشن ہونے سے پہلے اس کو پتہ تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ گلگت میں ٹینشن ہوگا، لوگ مریں گے، سینکڑوں لوگ مریں گے. لیکن وجاہت مر گیا تو بہت ہی مریں گے. تو یہ وجاہت کو بتایا تو وہ اپنے گھر میں چھپ کے باہر نہیں نکلا. تو یہ پہلا پشو اس کو یہ ہوا ہے کہ اس کو چھڑوایا تھا نا وجاہت تمن میں. پشو نے بتایا کہ اس تجربہ سے گزرتے اس کی حالت کیا ہوتی. اچھا اس وقت جب اس کو اچانک وہ کیفیت آتا ہے، جب اس کو وہ نظر آ جاتے ہیں فلانی بندے کے خطرے کے لیے وہ آئے ہیں، کہتا کہ میرا دل پریشان ہوتا ہے اور مجھے ہوش حواس کھو جاتا ہوں. پاؤں میں جوتی ہے، کپڑے پہنے ہیں نہیں پہنے ہیں، بس ان کو اٹھتا ہوں. شروع 10 قدم تک پاؤں نیچے زمین پر ٹچ کرتا ہے کہتا، اس کے بعد پھر ہوا میں ہوتا ہے. یہ جو درخت کے اوپر سے کہتا ہے کہ وہ جو چڑیلز ہیں ان کا یہ منہ ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے. تو اس وقت کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، ان کے پاؤں پیچھے ہوتے ہیں، بس وہ اٹھ کے ان کے پیچھے چلا جاتا ان کو مارنے کے لیے. یہ اس کو پتہ ہوتا ہے. کچھ واقعات کے اسرار بھائی چشم دید گواہ ہیں، آپ مانے یا نہ مانے لیکن بہرحال اسرار بھائی گواہ ہیں. میں ایک تو وہ میں نے بتایا ہوئی ہم جب کرتے تھے یہاں، وہ یہ بھی تھا حالانکہ مجھ سے عمر میں تھوڑے بڑے ہیں لیکن ہم اکٹھے تھے تو اچانک اس کا رنگ عجیب سا ہوا. ہمیں پہلے سے پتہ تھا یہ پشو ہے. آپ کی عمر کیا تھی؟ ہماری عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 14-15 سال کی تھی. یہ 17-18 سال کا ہوگا. تو اٹھ کے دروازہ سامنے کھلا تھا، یہاں سے ایسا چھلنگ لگایا اس نے کہ آگے سے غائب ہو گیا. ہم سب ڈر کے جلدی سے گھر گئے، کوئی مسئلہ ہوا ہے. تو صبح یہ آیا، وہاں ایک باری سی سیڑھی تھی، مطلب چھت جانے کے لیے، بانس کا نہیں اس زمانے میں ہمارا اپنی لکڑی کا. وہ اتنا ہم 2-3 بندے اٹھاتے تھے. اس نے وہ ان پہ دے مارا تھا. وہ نیچے دریا کے کنارے تھا وہ سیڑھی. تو پھر اس سے ہم نے پوچھا کیا ہوا تھا، اس نے کہا فلانی آدمی لے گئے تھے تو میں اس طرح کیا تھا. یہ دوسرا ہمارا گھر آیا تھا. رات کو ہمیں محسوس ہوا کوئی مخلوق آیا تھا. صبح ایک گھر آیا ناشتے کے ٹائم پر کہ آپ گائے صدقہ دے دیں. یہ چیزیں یہاں عام ہیں. پشو جب بارگین کرتے ہیں تو وہ وکٹم سے کوئی بکری، بھیڑ، جانور کی قربانی دینے کا کہتے ہیں. آپ نے پشو کا انٹرویو سنا، اسرار بھائی نے ترجمہ کیا. یہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ انہیں زندگی دے. آپ یہاں آئے، نگر میں آئے تو آپ ان سے ضرور ملیے، ہمارے ساتھ رہیے، کامنٹ کیجیے، رائے دیجیے. گلگت بلتستان کی تاریخ پہ، اس کے فولکلورز پہ، اس کی نارمز پہ، اس کی روایتوں پہ، اس کے ندی نالوں چراگاہوں اور وادیوں پہ ہماری کتاب آ رہی ہے. آپ خاطر جمع رکھیے.